बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह कोई दावा करे कि हिमालय को उखाड़ फेंकना है, और जब दावा किया जाता है किसी की तरफ से तो लोग सुनने वाले उस पर हंस देंगे और कहेंगे कि ये कैसा ही अहमकाना दावा है। बिल्कुल इसी तरह एक दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करेंगे। माइनस करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं होगा। इमरान खान के जो सख्त तरीन नाक़दीन हैं उनका ये कहना है, आपको बताएंगे कि इमरान खान के सख्त तरीन नाक़दीन के जो मौक़िफ़ हैं उसमें एकदम से उन्होंने पलटा कैसे खाया है, कहानी क्या चल रही है, मामलात क्या चल रहे हैं, और जो मौजूदा सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम जिसे कहते हैं, इस पर वो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं जो कल तक इस हाइब्रिड सिस्टम की तारीफ और तौसीफ करते थे, वो दानश्वर। इस पर बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी पीटीआई की तरफ उसका झुकाव क्यों हो गया है, इसके पीछे कहानी क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या कह रही है, ये आपके सामने रखेंगे। बड़ी आम खबर है ये। और फिर नाज़रीन आपके सामने ये भी रखेंगे कि जनरल बाजवा को क्लीन चिट दे दी गई है, और बाजवा को क्लीन चिट देने का मकसद क्या है कि हम अपने बॉस के खिलाफ किसी भी हद तक नहीं जाएंगे। क्या कोई पर्सनल इशू है फैज हमीद वाले मामले में, या कुछ और कहानी है? ये तमाम आम खबरें आपके सामने रखेंगे। और आज कोहाट में इमरान खान वो खैबर पख्तूनख्वा का जलसा हो, खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, ये चीज़ माने नहीं रखता कि जलसा इमरान खान का कितना बड़ा है। चश्मे फलक किसका नज़ारा कर रही होती है कि इमरान खान का जलसा हो तो फिर छोटा जलसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असल ये देखना होता है कि उस जलसे से पैगाम क्या दिया जाता है, उस जलसे से मैसेज क्या डिलीवर किया जाता है। मंगल को अडयाला जेल के बाहर अब कह सकते हैं कि वहां पर जश्न होगा, अडयाला जेल के बाहर बैठेंगे। ये तमाम आम खबरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा, ये अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की है। ये स्टोरी क्यों की गई जी, इसकी वजह क्या है, क्या जरूरत पेश आई कि स्टोरी को किया जाए? जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा दी गई तो ये कहा गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को भी कटहरे में खड़ा किया जाए, लेकिन बाजवा को क्लीन चिट देने के वाले से ऊपर तले स्टोरियां करवाई जा रही है, और उन लोगों से ये स्टोरियां करवाई जा रही हैं, या उन लोगों से ये बात कहलवाई जा रही है जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, जो दानश्वरों की तारीख गुजरी है, कि ज़बान इनकी होती है, अल्फाज किसी और के अदायगी इनके मुंह से होती है, सोच किसी और की होती है, कलम इनके इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, 1971 में ये हुआ कि यहाँ जब बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के बीच में खलीज बढ़ी, कशीदगी बढ़ी, तो यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से जहाज़ों के, दानश्वरों के जहाज भरकर मशरकी पाकिस्तान ले जाएंगे। और उन लोगों ने बदनीति ये की कि उन लोगों के मुंह में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल यहिया खान ने ये अल्फाज डाले कि आपने वापस जाकर ये लिखना है कि मशरकी पाकिस्तान में अमन है। ये मुझे इसलिए याद आ रहा है कि मशरकी पाकिस्तान में अमन है कि वही दानश्वरों की कबील आज भी जिंदा है। फर्क ये है कि दानश्वर वो जो उस वक्त होते थे वो तो अब दानश्वरी नहीं कर रहे, लेकिन उसी कबील से तल्लक रखने वाले ये अंसार अब्बासी हूं, सोहेल वड़ाच हूं, मनीफ फारूक हूं, ये भाड़े के टट्टू अभी भी मौजूद है।
تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے واپس آ کر 71 میں یہ لکھا کہ مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے لیے محبت کے زمزمہ بہہ رہا ہے. جو زمینی حقائق تھے اس سے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا. اور جو شاہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر خوشامد پسند ہوتا ہے، وہ وہی الفاظ سننا چاہتا ہے، اس کے کانوں کو وہی الفاظ بھلے لگتے ہیں جو اس کی تعریف اور توصیف میں کیے جائیں. اس وقت اگر کوئی یہ کہتا کہ حضور والا آپ اسٹیبلشمنٹ جنرل یحییٰ خان کو یہ کوئی کہتا کہ حضور والا شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی انتخابات جیتی ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کو حق دیا جائے، منڈیٹ اس کو دیا جائے. اگر یہ آپ نے غلطی کی، اس کو منڈیٹ نہ دیا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. لیکن اس وقت یہ کسی نے نہیں لکھا. اس وقت جنرل یحییٰ خان کی تعریف اور توصیف میں زمین و آسمان کے کلبے ملائے جا رہے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2 دن پہلے دربار سجتا ہے. کہاں؟ اسلام آباد میں، جس میں علماء وقت کو بلایا جاتا ہے. علماء وقت یہ وہ میرے دور کے ملا سچ کیا بولیں گے جو فتویٰ بیچ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اس دربار میں وقت کے جو ملا تھے، کھڑے ہو کر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور والا آپ یہ بتائیں، آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج کا سربراہ ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حضور والا قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ استثناء کس نے لیا ہے. کاش کوئی وہ جو علماء تھے ان میں سے کوئی یہ سوال اٹھاتا، لیکن وہاں پر کاسا لیسی کے دریا بہے گے وہاں پر. اور ملا کی یہ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. یہ وہ درباری ملا ہیں جو سچ، جن کے اندر سچ کہنے کی تاب نہیں ہے. یہ وہ درباری ملا ہیں جو ہر دربار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان سے فوائد و ثمرات سمیٹتے ہیں. یہ وہ درباری ملا ہیں. اور یہ صرف درباری ملا نہیں بلکہ درباری دانشور بھی ہوتے ہیں. اور اسی دانشور سے لکھوایا گیا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی تحقیق، کوئی کیس نہیں ہوگا. فوجی احتساب کا نظام شفاف ہے اور الزامات یا مفروضوں پر نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے. یہ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا تھا. اور یہ کہا گیا کہ اچھا تاہم باخبر ذرائع، یہ ان کا کہنا ہے جی، باخبر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے. باخبر ذرائع سے کیا مراد ہے؟ یہ جو انصار عباسی صاحب ہیں، یہ لاپتہ لوگوں کے یا باخبر جو لوگ ہیں، ذرائع ہیں، ان کے منہ میں ڈال کر یہ باتیں کرتے ہیں. اور سہیل وراج صاحب مردو کے منہ میں ڈال کر باتیں کرتے ہیں. نہ کوئی مردو سے پوچھ، سہیل وراج صاحب کے پاس شاید مردو کا ٹیلی فون ہو تو وہ وہاں سے ان سے گفت و شنید کرتے ہوں، اور لاپتہ لوگوں سے انصار عباسی صاحب گفت و شنید کرتے ہوں. یہ چورن بیچا جاتا ہے. پچھلے 78 سال سے یہی چورن بیچا گیا. تو یہ کہا گیا کہ فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کی انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین؟ مجھے یہ بتائیں. وہ کین دس پاسبل کہ میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں اور اس ادارے میں نے کچھ عام ذمہ داریاں کچھ لوگوں کو دے کر رکھی ہوں، تو وہ جو میرے محتاط لوگ ہوں اور پھر اتنا مضبوط اور منظم ادارہ اسٹیبلشمنٹ فوج، وہاں پر جنرل فیض جنرل باجوہ کے بغیر اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ فیصل واوڈا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ وہ طاقتور ہو گئے تھے جی، جنرل فیض اور عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ کچھ نہیں کر سکے. اگر کچھ نہیں کر سکے تو جنرل باجوہ کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا. یہ بھی جھوٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد کی وہ لائی گئی
تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے نون لیگ اور سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ آپ ووٹ کریں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن کیا کریں، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آگے کہتے ہیں جی کہ ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان بھی اور میڈیا کے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کی، وہ اس آ سکتے ہیں اس زد میں، ان پر بھی تحقیقات. اب ججز کون ہے جی؟ ثاقب نثار، اعجاز الحسن، آصف سعید کھوسا، یہ ججز ہیں. بیوروکریٹس اور میڈیا کے لوگ پکڑے نا، میڈیا کے لوگوں کو، ان ججز کو پکڑے. صرف یہی نہیں، کہانی شروع کرنی ہے تو پھر 80 کی دہائی سے شروع کرے جی. میں نہیں کہتا کہ جنرل ایوب کے دور سے شروع کرے. آپ چھوڑ دے جنرل ایوب کو، چھوڑ دے جنرل یحییٰ خان کو، 80 کی دہائی سے شروع کرے نا جی، 90 کی دہائی سے شروع کرے نا. آئی جی آئی کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ میرے لیے، آپ کے لیے بنائی گئی تھی آئی جی آئی. ناظرین، آپ کے لیے بنائی گئی تھی؟ وہ تو نواز شریف کے لیے بنائی گئی تھی نا. حمید گل مرحوم سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات اسدرانی کہہ چکے ہیں، اسلم بیگ یہ کہہ چکے ہیں. وہ یونس حبیب مہران بینک سکینڈل جس کے تھرو سے پیسے بانٹے گئے تھے جناب، نواز شریف صاحب کو دیے گئے اور انہوں نے پیسے بانٹے آگے سیاستدانوں کو، وہاں سے شروع کریں نا، اور پھر آج تک اس کو لے کر جائیں نا. احتساب کرنا ہے تو پھر اگر اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرے. کیا نواز شریف کی جو سیاسی پرورش ہے وہ نیلسن منڈیلا کی گود میں ہوئی تھی؟ نواز شریف کی سیاسی پرورش اس کے جنرل ضیاء الحق کی گود میں ہوئی تھی. نواز شریف کی سیاسی پرورش جی ایچ کیو میں ہوئی تھی. یہ ان کے گرد جتنے ہیں نا، یہ جو لہک لہک کر باتیں کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، آپ کے والد محترم جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کا حصہ تھے. احسن اقبال کی والدہ محترمہ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کا حصہ تھی. کبھی آپ نے قوم سے معافی مانگی؟ وہاں سے شروع کرے صاحب. آگے یہ بتایا جاتا ہے جی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل فیض کیس کے سلسلے میں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سوال کو مفروضہ قرار دیا اور کہا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا کوئی آرمی ایکٹ کے فوجی جنرل مطلب کورٹ آرمی کی عدالت میں جو ملٹری عدالتیں ان میں کوئی ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ مفروضہ ہے، کریں نا عمران خان کا ملٹری ٹرائل. یہ کہا کہ اگر کوئی قانون کے تحت فوجی کوئی فرد ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے اس شخص کو استعمال کرتا ہوا پایا جائے تو جو آرمی ایکٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو اس کے شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. یہ ان کا کہنا تھا. بہرحال آگے حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی لکھتے ہیں، ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ جو میں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور فوج کے بیچ میں دوریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے روزانہ کی بنیادوں پر، اور وہ بنیادی طور پر 28ویں اور 29ویں ترمیم جو لائی جا رہی ہے نا اس کے حوالے سے. بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ جو 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے جس میں صوبوں کی تقسیم در تقسیم اور این ایف سی کے ایوارڈ کے حوالے سے، تو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو ادھر جنہوں نے 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم لائی تھی، یہ سیاستدان کچھ نہیں ہے بھائی، ان کی میں بات نہیں کرتا، یہ تو مورے ہیں فقط. وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب ہم دیکھ لیں گے، ایسی کی ویسی، ایسی کی تیسی ہم کر کے دکھائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی جو سیاست ہے اس وقت پیپلز پارٹی وہ بند گلی میں پہنچ چکی ہے.
نہ صرف پیپلز پارٹی کی سیاست بند گلی میں پہنچ چکی ہے، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو پورا وہ جمود کا شکار ہے، اور پاکستان کی ساری سیاست بند گلی میں پہنچ چکی ہے، اور سیاست ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اگر عمران احمد خان نیازی نواز شریف کی طرح یہ لمبے جو تسمے ہیں نا لمبے بھوٹو کے، ان کو چومتا تو وہ اقتدار میں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے انف از انف، میں نہیں کر سکتا یہ۔ اس کی نظر اس کے سامنے یہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اب کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اسے بہت اوپر اٹھ چکا ہے۔ کوشش کی گئی تھی جی کہ عمران خان صاحب ہمارے صفحے پر آ جائیں اور جو کہیں ہم وہ کریں، لیکن ہماری کچھ شرائط مانے، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کا سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، وہ مائنس ہو گیا۔ تو یہ تو آسمہ شیرازی اب لکھ رہی ہیں نا، تو ہم پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ آسمہ شیرازی جو عمران خان کی سخت ترین ناقد ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، تحریک انصاف کو کرائے کرم کے پیچھے نہیں پھینک سکتے، بیرہ عرب میں نہیں ڈبو سکتے، موجودہ نظام کو جمہوری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو ہم پہلے روز سے کہہ رہے ہیں محترمہ، آپ لوگوں کو تو ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ تو تباہی ہے پاکستان کی، پاکستانی سوسائٹی کی، معاشرے کی۔ 26ویں آئینی ترمیم لائے گی، 27ویں، اور سارے اختیارات اپنی ذات میں حفظ کہ ہم نے اپنی ذات میں وہ مرتکز کرنے ہیں۔ اتنا حفظ سے اقتدار، حفظ سے اختیارات۔ کچھ باتیں میں نہیں کہہ سکتا یہاں پر۔ اگر خیبر پختونخوا والے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتی تو کچھ اور ہو جاتا۔ وہ باتیں کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے التماس کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ خدا را وہ کام نہ کیجئے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ پاکستان صرف پنجاب کا نام نہیں ہے، سندھ پاکستان کا حصہ، بلوچستان پاکستان کا حصہ، کے بی پاکستان کا حصہ، جی بی پاکستان کا حصہ، آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ادھر ناظرین کو ہارٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسے، میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، کہا گیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، اب کی بار پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی۔ اور پھر منگل کو یعنی پرسوں عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں ملیں گی، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دی جائے۔ منگل کو وہاں پر میلہ لگے گا ڈیالہ جیل کے باہر۔ ملک کو بچانا ہے، سیاست کو بچانا ہے، ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لے کر جانا ہے تو پھر حق دینا پڑے گا۔ یہ سن لیں آپ، دائیں کان سے یا بائیں کان سے، انا کے ہمالیے سے آپ کو نیچے آنا پڑے گا۔ تو ناظرین یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل، اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا، لنک شیئر بھی کیجئے، اور ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ میں اس وقت چونکہ کل میں کہہ رہا تھا کہ میں ٹریولنگ کر رہا ہوں اور میں اپنے گاؤں میں ہوں، یہ میرے بیک پہ جو آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا، ان پہاڑیوں پر دشمن کا قبضہ ہے۔ یہاں سے اگر میں پیدل جاؤں نا اپنے گھر سے، تو آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے بندہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تو ناظرین مجھے اس التماس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔